नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम दोस्त मोहब्बत के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। सबसे पहले जो दोस्त पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश जरा आगे तशरीफ लेके आए, यहाँ जगह खाली है तो पीछे जरा दिक्कत हो रही है, आगे आ जाए जरा, यहाँ आगे। हम्दो सलात के बाद ज़िबकार सुन्नियों, आशिकों, आका अलैहिस्सलाम के गयूर गुलामों और अजीम मुसलमानों, लायके सदहा मुबारकबाद है मेरे भाई साबिर हुसैन साहब और मेरे भाई बाबर हुसैन साहब कि जिनकी मेहनत, काबिश और जिद्दोजहद से आज हम सबको बारगाह खुदाबंदी में और बारगाह मुस्तफवी में हाज़री लगवाने का मौका फराहम हुआ। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी ये मेहनत, ये काबिश, ये जिद्दोजहद अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इनके वालिद गिरामी मलिक नूर मोहम्मद साहब को अल्लाह पाक जन्नत में आला मुकाम नसीब फरमाए। आज जिस आया करीमा पर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ वो बहुत ही मशहूर और मरूफ आया करीमा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आप जानते हैं कि दुनिया के हर मामले में इख्तिलाफ है, तहजीब में इख्तिलाफ है, सकाफत में इख्तिलाफ है, लोगों के लिबास में इख्तिलाफ है, लोगों के मकान में इख्तिलाफ है, दुकानों पे इख्तिलाफ है, मसाजिद में इख्तिलाफ है, मदारिस में इख्तिलाफ है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में इख्तिलाफ है, हत्ता कि अल्लाह ताला की तौहीद और उसकी उलूहियत के बारे में भी इख्तिलाफ है। हर शय इख्तिलाफ का शिकार है, लेकिन कायनात का एक ऐसा कुलिया, एक ऐसा ज़ाबिता, अल्लाह पाक का एक ऐसा फरमान भी है जिस पर हर कोई मुत्तफिक है। कोई काफिर हो वो भी उसको मानता है, कोई मुसलमान हो वो भी उसको मानता है, कोई बड़ा हो, छोटा हो, परहेजगार हो, गुनहगार हो, हर कोई मानता है क्या? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि बिलाखिर हमने मरना है, एक रोज हमने अल्लाह पाक के हुजूर जाके पेश होना है और एक रोज हमने दुनिया को छोड़ना है। ये वो हकीकत है, ये वो जुमला है जिस पर हर किसी का एतकाद है, काफिर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, जो कोई भी हो इस बात को मानता है। फरमान क्या है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स के लिए मौत का जायका है। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि हर इंसान के लिए मौत का जायका, ये नहीं कहा। क्या लफ्ज बोला? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स के लिए मौत का जायका है। नफ्स किसे कहते हैं? नफ्स के मुतअद्दिद मानी है। नफ्स का एक माना होता है जिस्म। क्या? ये सर से लेकर पांव तक ये दिखाई देने वाला, महसूस किया जाने वाला ये जो जिस्म है, जिसमें तूल भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है, ये जिस्म, इसको अरबी में क्या कहते हैं? नफ्स। अहले अरब जिस शख्स का मोटा जिस्म हो, भारी जिस्म हो, उसे कहते हैं हुवा अजीमुन नफ्स, वो बड़े जिस्म वाला है, भारी नफ्स वाला है, भारी जिस्म वाला है। तो नफ्स का माना क्या है? जिस्म। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? हर नफ्स के लिए मौत का जायका है। क्या मतलब? मौत इंसान के लिए नहीं है, मौत इंसान के जिस्म के लिए है, इंसान के बुर्जना जिस्म के लिए। ये जो जिस्म है ये इंसान नहीं है, ये इंसान का एक लिबास है, ये इंसान का एक ढांचा है, ये इंसान का एक बर्ताव है, ये इंसान का एक अक्स है,
اور یہ انسان کا ایک ریفلیکٹ ہے۔ مجید میں اللہ پاک نے فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان تجھ پر ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے کہ جب تیرے پاس یہ جسم نہیں تھا۔ تو کیا مطلب؟ جسم نہیں تھا پھر بھی انسان تھا۔ یہ جسم انسان نہیں ہے، یہ تو انسان کا ایک لباس ہے۔ موت انسان پر نہیں آتی، موت انسان کے جسم پر آتی ہے، انسان کے ڈھانچے پر آتی ہے، انسان کے لباس پر آتی ہے، انسان کے پرتاؤ پر آتی ہے۔ انسان نے یاد رکھ لے کبھی بھی نہیں مرنا، انسان نے کبھی بھی نہیں مرنا۔ حضور نے فرمایا خلق الانسان للابد، انسان ہمیشہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انسان پر کبھی موت طاری نہیں ہونی، انسان نے ہمیشہ رہنا ہے۔ موت کس پر طاری ہونی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، موت صرف انسان کے ڈھانچے پر طاری ہونی ہے، انسان کے لباس پر آنی ہے، انسان کے جسم پر آنی ہے۔ پھر نفس کا ایک معنی ہے، نفس وہ طاقت، وہ قوت جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جائے۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ وہ طاقت، وہ قوت جو انسان کو برائی کی طرف راغب کرتی ہے، برائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا، یوسف علیہ السلام کا قول ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لوگو نفس میرے پاس بھی ہے، اور یہ بات بھی کیا ہے؟ طے ہے کہ نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے۔ نفس وہ طاقت ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے، برائی کی طرف راغب کرتی ہے۔ یاد رکھ لیں انسان کا ایک دشمن نہیں ہے، انسان کے دو دشمن ہیں۔ ایک دشمن شیطان ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے مگر چھوٹا دشمن ہے۔ شیطان سے بڑا دشمن کیا ہے؟ نفس ہے۔ ماہ رمضان میں سلسلۃ الشیاطین، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں مگر لوگ پھر بھی گناہ کرتے رہتے ہیں، برائی کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ شیاطین تو بند کر دیے گئے، اب گناہ کو کر رہے ہیں۔ ہاں شیاطین تو جکڑ دیے جاتے ہیں مگر انسان کے ساتھ اس کا نفس ہوتا ہے۔ شیطان چھوٹا دشمن ہے اور نفس انسان کا بڑا دشمن ہے۔ شیطان کو گمراہ کرنے والا کوئی اور شیطان نہیں تھا، شیطان کو گمراہ کس نے کیا تھا؟ اس کے نفس نے۔ تو اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ میں کیا تھی؟ یہ اس کی نفسانیت کی آواز تھی۔ تو انسان کے دو دشمن ہیں، شیطان اور نفس۔ نفس بڑا دشمن ہے۔ نفس کیا ہے؟ یہ انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے، برائی کی طرف انسان کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ یہ جو نفس ہے کیا یہ مرتا بھی ہے؟ اور کس شے سے مرتا ہے؟ شیخ فرید الدین عطار مولانا روم کے پیر و مرشد وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے نفس کو مار لو، جیتے جی اپنے نفس کو مار لو، تو تمہارے پاس پھر 3 ہتھیار ہونے چاہیے۔ کتنے؟ 3 ہتھیار ہونے چاہیے، 3 تمہارے پاس اسلحے ہونے چاہیے۔ کون سے 3 اسلحے؟ اور بات ہے ایک تو تمہارے پاس بھوک کی تلوار ہو، بھوک کی تلوار، ایک خاموشی کا خنجر ہو اور ایک تنہائی کا تیر ہو۔ بھوک کی تلوار، خاموشی کا خنجر اور تنہائی، یعنی بھوکے رہا کرو، تنو تنہا رہا کرو، اکیلے رہا کرو، خاموش رہا کرو۔ جب یہ 3 چیزیں بدرجہ کمال کو پہنچے گی تو تمہارا نفس مر جائے گا۔ تو بھائیو آپ نے سن لیا نفس کیا ہے جو برائی کی طرف لے کے جائے، نفس کیسے مرتا ہے یہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب ذرا پیچھے کی طرف آئیے، اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے۔ چلو ہمارے پاس نفس ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، لغزشیں کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، ہمارے پاس تو نفس ہوئے۔ مگر مجھے بتائیے داتا صاحب جیسی شخصیات، حضور غوث اعظم جیسی ذات، خواجہ اجمیر جیسی ہستیاں کہ جنہوں نے اپنے ظاہری حیات کے اندر عبادتیں کر کر کے، ریاضتیں کر کر کے، مجاہدے کر کر کے اپنے نفسوں کو مار لیا تھا، بتائیے ان پر پھر دوبارہ موت کیسے پڑی ہو سکتی تھی؟ یہی وجہ ہے اولیاء اللہ کے وصال کے دن کو ہم موت کا دن نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ عرف کا دن کہتے ہیں، کہ اس دن ان کا وصال نہیں ہوتا، اس دن ان کو بنایا جاتا ہے، سنبھالا جاتا ہے، ان کو سجایا جاتا ہے، بنا کر سجا کر سنبھال کر اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ ان کے مرنے کا دن نہیں ہوتا، اللہ سے ملنے کا دن ہوتا ہے۔ وہ تو ظاہری حیات میں اپنے نفس کو مار چکے ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے اللہ پاک کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت نہیں ہے۔ کیا موت؟
نہیں ہے. کیا ہے؟ موت کا ذائقہ ہے. ہر نفس کے لیے موت نہیں ہے، موت کا ذائقہ ہے. ذائقہ کیسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں ہنڈیا پک رہی ہوتی ہے، ابال آ رہا ہوتا ہے، ہنڈیا کو جوش آ رہا ہوتا ہے، اور آپ کو بڑی سخت بھوک ستا رہی ہوتی ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا شوربہ نکالتے ہیں، اپنے ہاتھ کتیلی کے اوپر رکھ کر ایسے چاٹ لیتے ہیں. چاٹتے ہیں نا، یہ کیا ہوتا ہے؟ ذائقہ. مجھے بتائیے اس ذائقے کے ساتھ کیا آپ کی بھوک مر جاتی ہے؟ آپ نے جو ذائقہ لیا کیسے بھوک مر گئی؟ اس سے بھوک ختم ہو گئی؟ نہیں، نہ اس سے بھوک مری نہ بھوک ختم ہو گئی. ارے بھائیو، جو ذائقہ جو ہے آپ کی بھوک کو مار نہیں سکتا، وہ ذائقہ ایک انسان کو کیسے مار سکتا ہے؟ جس ذائقے کے ساتھ بھوک مرتی نہیں ہے اور بھوک ختم نہیں ہوتی ہے، اس ذائقے کے ساتھ انسان کیسے مر سکتا ہے اور انسان کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اور پھر آپ دیکھتے ہیں ذائقہ جو ہوتا ہے ایک عارضی کیفیت ہوتی ہے، ایک عارضی حالت ہوتی ہے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے، 1 گھنٹہ پہلے دودھ پیا تھا، مشروب پیا تھا، کوئی چیز کھائی تھی، ایک ذائقہ آپ کو ملا تھا. مجھے بتائیے 1 گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد کیا وہ ذائقہ رہا؟ ختم. اب وہ ذائقہ نہیں ہے، اب وہ لذت مٹھاس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ذائقہ ایک عارضی کیفیت ہوتی ہے، ایک عارضی حالت ہوتی ہے، ایک عارضی کیفیت اور حیت ہوتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا لوگوں کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ پاک نے تشبیہ کی زبان میں بات کی ہے. کیا مطلب؟ جس طرح ذائقہ ایک عارضی کیفیت ہوتی ہے، ایک عارضی حالت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے جسم پر موت طاری ہوگی، مگر وہ موت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی، ایک عارضی کیفیت ہوگی، ایک عارضی حالت ہوگی. چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات. لوگوں تم اللہ پاک کا انکار کیسے کرتے پھرتے ہو؟ کنتم اموات، تم تو کچھ بھی نہ تھے، ایک وقت ہم کچھ بھی نہ تھے. فاحیاکم، اس نے ہمیں زندگی دی. کون سی زندگی؟ یہ زندگی جس میں آج ہم بیٹھے ہیں. ثم یمیتکم، اس زندگی کے بعد 40 50 60 70 سال گزارنے کے بعد ہم نے سے ہر چیز نے مرنا. اللہ پاک نے فرمایا ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے دے گا، ہم مر جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ باری تعالیٰ وہ موت ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ موت دائمی ہوگی، اس موت کا دوام ہوگا، اس موت میں استمرار ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا نہیں، وہ موت ایک عارضی کیفیت ہوگی، ایک عارضی حالت ہوگی، کچھ وقفے کے لیے ہوگی، کچھ عرصے کے لیے ہوگی. فرمایا ثم یمیتکم، جب تم مر جاؤ گے ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کر دے گا. یہ زندگی کون سی زندگی ہے؟ یہ زندگی قبر کی زندگی ہے. ہر شخص کو، خواہ وہ گناہگار ہو یا پرہیزگار، مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر شخص کو مرنے کے بعد قبر میں دوبارہ پھر زندگی مل جاتی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو اللہ پاک کا فرمان ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس میت کو تم دفن کر کے، تدفین کر کے واپس لوٹتے ہو، تمہارا وہ میت واپس لوٹتے ہوئے اپنے اعزہ و اقربا کے جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. کیا مطلب؟ اس کو زندگی مل جاتی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ سمجھتا بھی ہے. اور حدیث سے حضور نے فرمایا اس کو جا کے کوئی سلام کرتا ہے، وہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور سلام کرنے والے کو پہچانتا بھی ہے، اور سلام کرنے والے کے لیے چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس بیٹھ جائے تاکہ میں اس سے باتیں کر سکوں. مرنے والے کو زندگی مل جاتی ہے، وہ سلام بھی کرتا ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور سلام کرنے والے کو پہچانتا بھی ہے، اور اس کے لیے چاہتا بھی ہے کہ یہ میرے پاس اور ٹائم گزارے. یہ تو عاموں کی بات ہے کہ عام لوگ مرنے کے بعد قبر میں جا کر زندہ ہو جاتے ہیں، ان کو زندگی مل جاتی ہے. مگر جو خاص ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، جو صلحاء ہوتے ہیں، جو مقربین ہوتے ہیں، جو صالحین ہوتے ہیں، جو انبیاء ہوتے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ ہاں، عام لوگ، ہمارے جیسے لوگ جو ہیں، قبر میں جانے کے بعد جو ہی قبر بند ہوتی ہے، تدفین ہو جاتی ہے، ہر شخص قبر میں زندہ ہو جاتا ہے. مگر جو اولیاء ہوتے ہیں اور جو انبیاء ہوتے ہیں، ان کی شان یہ ہے وہ قبر میں دفن بعد میں ہوتے ہیں مگر زندہ پہلے کر دے جاتے ہیں. حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ، افغانستان کے بہت بڑے بڑے کامل تھے، خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ. ان کے مرید نے کہا حضور ذرا بتا دیجئے فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ فنا اور بقا اس میں کیا فرق ہے؟ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا یہ بات مجھ سے نہ پوچھ، یہ بات اس سے پوچھنا جو میرا جنازہ پڑھانے آئے. آپ کا وصال ہو گیا،
آپ کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ کوئی عام شخص نہیں پڑھائے گا، ایک نقاب پوش شخص گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے آئے گا، وہ میرا جنازہ پڑھائے گا۔ لوگ سبب بنا کے کھڑے، تھوڑی دیر گزری، ایک نقاب پوش شخص گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، آیا، اس نے جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھا کر وہ نقاب پوش شخص جانے لگا۔ وہ مرید دوڑا ہوا ہے، اس نے کہا حضور میرے شیخ نے کہا تھا کہ یہ بات اس سے پوچھنا جو میرا جنازہ پڑھائے کہ فنا کیا ہے اور بکا کیا ہے، بتا دیجئے۔ اس نقاب پوش شخص نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیا، نقاب اٹھا کے کہا، جب نقاب اٹھایا وہ حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ خود تھے، اور فرما رہے تھے بیٹا یہ جس نے جنازہ پڑھایا ہے نا یہ بقا ہے، اور جس کا جنازہ پڑھا کے جا رہا ہے وہ فنا ہے۔ اولیاء صلحاء قبر میں دفن بعد میں ہوتے مگر زندہ پہلے کٹے جاتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک علیہ السلام کا وصال پیر کے دن ہوا تھا۔ کس دن؟ بولیے نا، پیر کے دن آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تھا، اور بدھ کی رات آقا علیہ السلام کی تدفین ہوئی تھی۔ پیر کے دن وصال ہوا اور بدھ کی رات آقا علیہ السلام کی تدفین ہوئی تھی۔ آدھی رات کے بعد جب تدفین کی جا رہی تھی، آخری وقت علی شیر خدا کہتے، دیکھ صحابہ کرام سے مروی، وہ کہتے کہ ہم نے حضور کا دیدار کرنا چاہا، آخری مرتبہ دیدار کرنا چاہا، حضور کا آخری دفعہ دیدار کر لیں۔ جو یہ قبر میں اترے حضور کو آخری دفعہ جب ہم نے دیکھا، علی شیر خدا کہتے ہم نے دیکھا حضور کے لب حرکت کر رہے تھے، دروازہ موت سے تاجدار کائنات علیہ السلام گزر چکے تھے۔ اب کیا کہنا چاہتے ہیں آقا علیہ السلام؟ اب تو وصال فرما چکے ہیں، پیر کے دن وصال ہو چکا ہے اور بدھ کی رات تدفین کی جا رہی ہے، لب ابھی تک حرکت کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کان لگائے کہ حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں، کان لگا کر سنا۔ آقا علیہ السلام فرما رہے تھے رب اغفر لی امتی، مولا میری امت کو بخش دینا۔ عام لوگ، ایرا خیرا لوگ وہ دفن کیے جانے کے بعد زندہ ہوتے ہیں، مگر اولیاء صلحاء جو انبیاء ہوتے ہیں وہ دفن بعد میں ہوتے ہیں، زندہ پہلے کٹے جاتے ہیں۔ موت ایک عارضی کیفیت ہے، موت ایک عارضی حالت ہے بھائیو، موت فنائیت کا نام نہیں ہے، موت انسان کے خاتمے کا نام نہیں ہے، موت انسان کے انتہا کا نام نہیں ہے، موت انسان کے ریزہ ریزہ کر دیے جانے کا نام نہیں ہے۔ موت نام ہے ایک جہاں کو چھوڑ کر دوسرے جہاں میں چلے جانے کا، اس لیے موت کو ٹرانسفر کہتے ہیں، انتقال کہتے ہیں۔ یہ شخص جو ہے اس جہاں سے دوسرے جہاں کی طرف چلا گیا۔ موت خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موت انسان کا خاتمہ بولیے نا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک وقت تھا یہ انسان عالم اربا میں تھا، کہاں تھا بولیے نا؟ عالم اربا میں تھا۔ اب عالم اربا کا ماحول اور تھا، وہاں کی صورتحال کچھ اور تھی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجنا تھا، عالم دنیا میں بھیجنا تھا، یہاں کی کیفیات اور یہاں کا سما اور صورتحال اور۔ اللہ پاک نے کیا کیا؟ یک لخت نہیں بھیجا کہ اگر اس انسان کو عالم اربا سے عالم دنیا کی طرف یک لخت بھیج دوں، یہ تو اس ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال نہیں سکے گا۔ دیکھو نا آپ اندھیرے میں بیٹھے ہو، یک لخت روشنی ہو جائے، بجلی آ جائے، آنکھیں کچھ دیر چندیاتی رہتی ہیں، لائٹ کے قبول نہیں کرتے ہیں، اور اگر آپ روشنی کے اندر ہو، یک لخت اندھیرا چھا جائے، کچھ دیر تک اندھیرے کو آنکھیں قبول نہیں کرتی ہیں، کچھ دیر تک آنکھیں چندیاتی رہتی ہیں۔ عالم اربا کی صورتحال اور تھی، عالم دنیا کا ماحول کچھ اور تھا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو یک لخت جو ہے عالم اربا سے دنیا کی طرف نہیں بھیجا، کیا کیا؟ کچھ عرصہ درمیان میں ماں کے پیٹ میں رکھ دیا، ماں کے پیٹ میں رکھا، اور ماں کے پیٹ میں کچھ چیزیں وہ رکھی جن کا تعلق عالم اربا کے ساتھ تھا، اور کچھ چیزیں وہ رکھی جن کا تعلق عالم دنیا کے ساتھ تھا، تاکہ دنیا کی طرف جانے والا انسان جو ہے دنیا میں جانے کے لائق بن سکے، قابل بن سکے۔ اب اس انسان نے اب دنیا سے عالم آخرت کی طرف جانا ہے، آخرت کا ماحول اور ہے، وہاں کی صورتحال اور ہے، وہاں کی کیفیت اور ہے۔ اگر اس انسان کو فی الفور آخرت کی طرف بھیجا جاتا تو یہ عالم آخرت میں رہنے کے لائق نہ بن سکتا، قابل نہ بن سکتا۔ اللہ پاک نے کیا کیا؟ کچھ عرصہ اب اس انسان کو قبر کے زمین کے پیٹ میں رکھ دیا، زمین کے پیٹ میں رکھ دیا، تاکہ عالم آخرت کی طرف جانے کے یہ انسان لائق بن سکے، قابل بن سکے۔ بھائیو، جس طرح ماں کا پیٹ جو ہے انسان کا خاتمہ نہیں تھا، انسان کا خاتمہ نہیں تھا، تیاری کا تھی، اسی طریقے سے زمین کا پیٹ، قبر کا جو پیٹ ہے یہ بھی انسان کا خاتمہ نہیں ہے، یہ بھی تیاری کا ہے۔
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے۔ موت کسے کہتے ہیں اور حیات کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں ایک عجیب سا تصور ہے، ہم مردہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر سے روح نکل جائے، اور زندہ کیسے کہتے ہیں؟ جس کے جسم میں روح موجود ہو اس کو ہم زندہ کہتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، یہ موت اور حیات کا تصور اللہ پاک کے بیان کردہ تصور کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک علیہ السلام تشریف فرمائے، بڑے بڑے کافر آئے بیٹھے ہیں، عتبہ بیٹھا ہے، زما بیٹھا ہے، شیبہ بیٹھا ہے، ولید بیٹھا ہے، ابو جہل بیٹھا ہے، بڑے بڑے کافر آ کے بیٹھے ہوئے، آقا علیہ السلام ان کو خطاب کر رہے ہیں، اور حضور چاہ رہے ہیں یہ کسی طرح میرے مسلمان بن جائیں، میرے غلام بن جائیں۔ حضور سلام پیش کر رہے ہیں، اور وہ بار بار رسول پاک علیہ السلام کی گستاخی کر رہے ہیں، بار بار تنقید کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، آگے سے بے باکی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے دیکھا میرے مصطفیٰ کی بار بار گستاخی ہو رہی ہے، اور میرے مصطفیٰ ان کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے اور جنت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، اور یہ بار بار میرے مصطفیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے آرڈر بھیجا، انک لا تسمع الموتى، میرے مصطفیٰ یہ جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں یہ زندہ نہیں بیٹھے، یہ تو مردے بیٹھے ہیں۔ مجھے بتائیے وہ زندہ نہیں تھے؟ روح ان کے جسموں کے اندر موجود تھی، وہ بات چیت بھی کر رہے تھے اور ساری دنیا کو زندہ بھی کہہ رہی تھی، مگر قرآن مجید نے کہا یہ زندہ نہیں ہے، یہ کیا ہیں؟ مردے ہیں۔ تو مردہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی نگاہ میں مردہ وہ ہے جو مصطفیٰ کا گستاخ ہو، جو حضور کا کیا ہو؟ گستاخ ہو۔ دنیا اس کو زندہ کہتی رہے، قرآن اس کو مردہ کہتا ہے۔ اور زندہ کیسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر روح موجود ہو، ہم اس کو کہتے ہیں۔ ذرا دیکھیے اللہ پاک کس کو کہہ رہا ہے؟ غزوہ احد ہوا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ ان کا سر دھڑ سے جدا کر دیا گیا، ان کے پیٹ کو پھاڑ دیا گیا، ان کے اعضاء کاٹ کے بکھیر دیے گئے، ان کے اعضاء کاٹ کے بکھیر دیے گئے، ہاتھ ہاتھ سے جدا ہے، پاؤں پاؤں سے جدا ہے، کان کان سے جدا ہے، اور سر دھڑ سے جدا ہے، اور کلیجے کو نکال کے چبا لیا گیا، روح جسم سے جدا ہو گئی۔ لوگ سمجھے کہ مردہ پڑا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، خبردار جو لوگ میرے مصطفیٰ کی جان پر اور میرے مصطفیٰ کے فرمان پر جان نچھاور کر دے وہ مردے نہیں ہوتے، وہ تو زندہ ہوتے ہیں۔ تو پتا چلا مردہ وہ ہے جو گستاخ مصطفیٰ ہو، جو غدار مصطفیٰ ہو، اور زندہ وہ ہے جو وفادار مصطفیٰ ہو۔ اور پھر دیکھیے آپ کہیں گے اس پر کوئی دلیل، سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ ابھی آپ لوگ زندہ بیٹھے ہیں، ابھی آپ اٹھ کے باہر بازار میں جائیں گے اور جا کے دکانوں پر جا کر کیا کریں گے؟ اپنے پسند کی چیز آپ لیں گے اور دکاندار کو دکاندار کی پسند کی چیز بولیے نا دیں گے۔ ایسے ہوگا نا کہ لین دین کریں گے۔ یہ لین دین کن میں ہوتا ہے؟ زندوں میں ہوتا ہے، زندوں میں ہوتا ہے۔ آپ زندہ ہیں، آپ لین دین کرتے ہیں۔ دیکھو یہ لین دین ہمارے بزرگوں کے وصال کے بعد بھی ہمارا ان کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ کیسے رہتا ہے؟ کہ ہم اپنی پسند کی چیز ان سے لیتے ہیں، ان کی نگاہ کرم، ان کی نگاہ خاص، ان کی توجہ خاص کا فیض لیتے ہیں، اور ان کو ان کی پسند کی چیز ایصال ثواب دیتے ہیں۔ یہ لین دین کیا ہے؟ یہ ہمارے فور شدگان کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور پھر دیکھیے بڑی سادہ سی بات، معراج کی شب جب رسول پاک علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ جا پہنچے تھے، عرض کی تھی آگے سے آگے میں نہیں جا سکتا کیونکہ نیچے تو عالم بشر تھا، آپ نے بشری لباس پہنا ہوا تھا، میں آپ کے ساتھ تھا، تو اوپر آ کر آپ نے عالم نور کا آپ عالم نور میں آ گئے، نورانی لباس پہن لیا، میں آپ کے ساتھ تھا۔ اب اس سے آگے کیونکہ آپ اپنی حقیقت کو ظاہر کرنے والے ہیں، اور آقا میں آپ کی شان کو دیکھ نہیں سکتا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت سوا ربی، آپ کی حقیقت کیا ہے؟ رب کے سوا کوئی جانو پہچان نہیں سکتا، آقا اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، کیونکہ اللہ پاک کے انوار و تجلیات کا براہ راست ورود ہونے والا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل راستے میں چھوڑ رہے ہو، میرے ساتھ چلو۔ نہیں آقا میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا کیونکہ میں آپ جیسا نہیں۔ جبرائیل پھر ملیے کیا حکم ہے؟ میں بھی یہاں رک جاؤں؟ نہیں آقا آپ تو جا سکتے ہیں کیونکہ آپ میرے جیسے نہیں ہیں۔ مجھے بتائیے یہ جو عقیدہ ہمارا ہے کہ حضور ہمارے جیسے نہیں
اور ہم حضور جیسے نہیں. یہ عقیدہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے نہیں دیا, یہ عقیدہ ہمیں کسی عالم نے نہیں دیا, یہ عقیدہ ہے جبریل امین کا. اسی وجہ سے یہ عقیدہ ہے کل مومنین کا کہ حضور ہمارے جیسے نہیں اور ہم حضور جیسے نہیں. اب ذرا سادہ سی بات, یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں, یہاں کے امام مسجد ہیں, جو عقیدہ امام کا ہوتا ہے وہی عقیدہ مقتدیوں کا ہوتا ہے نا. جو عقیدہ جبریل کا ہوگا وہی عقیدہ میکائیل کا بھی ہوگا, وہی عقیدہ اسرافیل کا بھی ہوگا, وہی عقیدہ ملک الموت کا بھی ہوگا. اب ذرا اس بات کو ایک طرف رکھ دیں, ایک اور بات سمجھیں. آپ دور کسی علاقے میں چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, افریقہ چلے جائیں, ایران, افغانستان, دور علاقے میں چلے جائیں, اور وہاں جا کر اگر آپ کو ہم علاقہ مل جائے تو خوشی ہوتی ہے نا کہ مجھے میرا ہم علاقہ مل چکا ہے, یہ بنڈالا ناصر خان کا ہے, میں بھی وہاں کا ہوں, میرا ہم علاقہ. خوشی ہوتی ہے, دل چاہتا ہے گپ شپ لگائیں, ٹائم گزاریں, کھانا اکٹھے کھائیں. لیکن اگر ہم علاقہ نہ بھی ملے, ہم زبان مل جائے تو پھر بھی تو خوشی ہوتی ہے نا کہ چلو اور کچھ نہ ہوگا تو کم از کم ہم زبان تو ہے نا. یہ بھی پنجابی جاننے والا, میں بھی پنجابی جاننے والا, یہ بھی اردو کو سمجھنے والا, میں بھی اردو کو سمجھنے والا, پھر بھی خوشی ہوتی ہے. اگر ہم علاقہ بھی نہ ملے, ہم زبان بھی نہ ملے, کم از کم ہم مسلک مل جائے, ہم عقیدہ مل جائے کہ وہ بھی حضور کو اپنے جیسا نہ سمجھتا ہو اور آپ بھی حضور کو اپنے جیسا نہ سمجھتا ہو. بیٹا ہلو, بیٹھ جا, اب کوئی آدمی کھڑا نہ ہو. ہم عقیدہ مل جائے تو پھر بھی خوشی ہوتی ہے نا کہ چلو ہم علاقہ نہ صحیح, ہم زبان نہ صحیح, کم از کم ہم عقیدہ تو ہے نا کہ حضور کو اپنے جیسا نہیں سمجھتا, میں بھی حضور کو اپنے جیسا نہیں سمجھتا, یہ بھی اپنی طرح حضور کو نہیں سمجھتا, میں بھی اپنے طرح حضور کو نہیں سمجھتا. خوشی ہوتی ہے نا, دل چاہتا ہے اس کے ساتھ ٹائم گزارے, اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں, دل چاہتا ہے. اب ذرا ان دونوں باتوں کو ایک طرف رکھیں, ذرا پیچھے کی طرف آئیے. کل نفس ذائقۃ الموت, موت کے لیے ملک الموت چوتھے آسمان سے چلتے ہیں. کہاں سے؟ چوتھے آسمان سے. پاکستان آتے, بنڈالا ناصر میں پہنچتے, دیکھتے کہ پردیس ہے, کوئی ہم علاقہ بھی نہیں, یہاں تو کوئی ہم علاقہ بھی نہیں. پھر دیکھتے ہیں چلو میں تو عربی بولنے والا, یہاں تو کوئی ہم زبان بھی نہیں. پھر جاتے ہیں ملک نور محمد صاحب کے گھر میں, اچھا یہ تو چلو ہم علاقہ نہ صحیح, ہم زبان نہ صحیح, کم از کم ہم عقیدہ تو ہے نا. ملک نور محمد ہے نا, نور محمد, محمد کے نور کو ماننے والا ہے, ہم عقیدہ تو ہے نا. اس کا عقیدہ میرے امام کے عقیدے جیسا ہے, یہ بھی اپنے طرح اپنے آقا علیہ السلام کو نہیں سمجھتا اور میں بھی اپنے طرح آقا علیہ السلام کو نہیں سمجھتا. بے مثل سمجھتا ہے حضور کو, میں بھی بے مثل سمجھتا ہوں حضور کو. تو مجھے بتائیے ملک الموت کو خوشی ہوتی ہوگی یا نہیں ہوتی ہوگی؟ خوشی ہوتی ہوگی نا, دل چاہتا ہوگا ٹائم گزارے, کب شب لگائیں, اس کے ساتھ ذرا بیٹھیں. مگر اللہ پاک کی طرف سے آرڈر آیا ہوگا ملک الموت, گھڑیاں ختم ہو چکی, ساعتیں ختم ہو چکی, اس کی روح فل فور قبض کر لے. اب کیا ہوگا؟ ملک الموت پیار بھی کرنا چاہتے ہیں مگر ٹائم ہے نہیں, روح بھی قبض کرنا چاہتے ہیں, تو پھر کیا کرتے ہوں گے؟ وہ پھر روح پیار کے ساتھ قبض کر لیتے ہوں گے, پیار کے ساتھ روح قبض کر لیتے ہوں گے. اور یہی وجہ ہے اچھے عقیدے والا کوئی شخص جب مر جاتا ہے, خواہ وہ بد کردار ہو, بدکار ہو, بے نمازی ہو, شرابی ہو, جیسا تیسا بھی ہو, مرنے کے بعد اس کے چہرے پر وحشت نہیں ہوتی, طمانینت ہوتی ہے. اس کے چہرے پر سکون ہو جائے. کیوں سکون کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ملک الموت نے اس کے ساتھ پیار تو کر دیا ہے, پیار تو کر دیا ہے. مگر دوسری طرف وہ شخص جو بڑا پرہیزگار بھی ہوتا ہے, متقی ہوتا ہے, نمازی ہوتا ہے, غازی ہوتا ہے, روزے دار ہوتا ہے, لیکن ہوتا بد عقیدہ ہے, لیکن آقا علیہ السلام کو اپنے طرح سمجھنے والا ہوتا ہے, حضور کی شانوں کا انکار کرنے والا ہوتا ہے. ایسے شخص کے بعد جب ملک الموت آتے ہیں غصے کے ساتھ لال سرخ ہو جاتے ہیں. اچھا یہ حضور کو اپنے جیسا سمجھتا ہے, یہ اپنی طرح حضور کو سمجھتا ہے, میرے نبی کی شانوں کا انکار کرتا ہے. غصے کے ساتھ لال سرخ ہو کر جب ملک الموت اس کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی روح نکلتی بعد میں ہے, پہلے اس مرنے والے کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں, پہلے زبان باہر نکل آتی ہے. یہی وجہ ہے بڑے بڑے نمازی مگر ہوتے ہیں بدعقیدہ, مرنے کے بعد ان کے چہرے دکھائے نہیں جاتے اور ان کے چہرے دکھائے جانے کے لائق نہیں ہوتے, کیونکہ ملک الموت نے ان کے ساتھ غصے کا اظہار تو کر دیا ہوتا ہے.
بھائیو چاہتے ہو موت کے وقت ملک الموت ہمارے ساتھ پیار کرے، محبت کا اظہار کرے، تو پھر حضور کے عاشق بنے، حضور کے وفادار بنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی سے بچے۔ ہر شخص جب مر جاتا ہے، خب کسی بھی مسلک کا ہو، آپ جانتے ہیں جب اس کو کفن دیا جاتا ہے تو 3 گیریں لگائی جاتی ہیں، کتنے؟ ایک سر کی جانب، ایک پاؤں کی جانب اور ایک کمر میں۔ ہر مسئلہ کا شخص جب قبر میں اپنے میت کو اتارتا ہے اور رکھتا ہے تو سر والی گیرا کھول دیتا ہے نا؟ کیوں کھولتا ہے؟ اس نے کو وہاں گپ شپ لگانے تھی، کیوں کھولتا ہے؟ اس لیے منکر نکیروں نے آنا تھا۔ نو، منکر نکیروں کے لیے تو زمین پردہ نہیں ہوتی، وہ تو زمین کو چیرتے پھاڑتے ہوئے اندر چلے جاتے ہیں، کفن کا پردہ ہونا تھا۔ تو پھر کس لیے گرا کھولی جاتی ہے؟ اس لیے کہ حضور نے آنا تھا۔ منکر نکیر یہ فرشتے جو ہیں یہ حضور کے غلاموں کے غلام ہیں، جب ان کے لیے زمین پردہ نہیں ہے، کفن پردہ نہیں ہے، تو مصطفیٰ کے لیے پردہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تو پھر مجھے بتائیے مرنے والے شخص کی قبر میں رکھ کر سر کی گرا کیوں کھولی جاتی ہے؟ کیوں کھولی جاتی ہے؟ اس لیے، صرف اس لیے کہ مرنے والے شخص ابھی تیرے پاس آقا علیہ السلام نے آنا ہے۔ حضور تو تجھے پردے کے ساتھ بھی دیکھ لیں گے لیکن تو حضور کو پردے کے ساتھ دیکھ نہیں سکے گا۔ ہم سر کی گرا کھول دیتے ہیں، ابھی جب حضور آئے تو چہرے سے نقاب اٹھا کر حضور کو دیکھ لینا۔ حضور آنے والے، جب حضور آئے تو چہرے سے نقاب اٹھا کر مصطفیٰ کو تک لینا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب قبر میں شخص کو رکھ دیا جاتا ہے تو منکر نکیر آ کر 3 سوال کرتے، کتنے؟ 3۔ ایک سوال من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے اللہ ربی، یا کہتا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، یا اللہ میرا رب ہے۔ وہ پھر دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینو، تیرا دین کیا ہے؟ جب کہہ دیا اس نے اللہ میرا رب ہے یا میرا رب اللہ ہے، اب یہ دین کیا ہے یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ کیوں پوچھا جاتا ہے؟ ہاں اس لیے پوچھا جاتا ہے اے قبر میں آنے والے، تو جو کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، بتا اللہ کا اللہ ہونا تو نے کس دین کی بنا پہ پہچانا؟ کہ دین عیسوی کی بنا پر، کہ دین یوسفی کی بنا پر، کہ دین داؤدی کی بنا پر؟ بتا رب کی ربوبیت کو تو نے کس دین کی بنا پہ پہچانا؟ اگر وہ کہے کہ دین عیسوی کی بنا پہ پہچانا ہے تو پھر بھی رد کر دیا جائے گا۔ اگر وہ کہے دین داؤدی کی بنا پر، دین سلیمانی کی بنا پر، تو مردود ٹھہرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح مصطفیٰ کی نبوت نے اور رسالت نے سارے انبیاء اور سارے رسولوں کی نبوتوں کو اور رسالتوں کو منسوخ کر دیا ہے، اسی طرح مصطفیٰ کے دین نے سارے ادیان کو باطل کر دیا ہے۔ اب قیامت تک نبوت بھی مصطفیٰ کی ہوگی اور قیامت تک دین بھی مصطفیٰ کا چلے گا۔ پھر تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، محمد مصطفیٰ کی ذات کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ مجھے بتائیے کہ جب اللہ کا اللہ ہونا اس نے بتا دیا، دین کا اسلام ہونا اس نے بیان کر دیا، اس کے بعد پھر حضور کی ذات کے بارے میں سوال کرنا اس کی تو ضرورت ہی نہ تھی۔ یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ ہاں ایک تو اس لیے کہ صرف اللہ اللہ کرنے سے، یہ صرف دین کی باتیں کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نہ کرنے والوں اور دین کی باتیں کرنے والوں توجہ سے سنو، صرف اللہ اللہ کہنے سے، یہ دین کی باتیں کرنے سے کامیابی ملتی ہوتی تو قبر میں کبھی تیسرا سوال نہ کیا جاتا۔ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اللہ اللہ بھی اس نے کر لیا، دین کی باتیں بھی کر لی، اللہ نے کہا نہیں اس سے پوچھو میرے مصطفیٰ کی ذات کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ 2 سوالوں کے بعد تیسرا سوال کیا جانا، ایک تو اس وجہ سے اور ایک اس وجہ سے کہ پہلے دونوں سوال دعویٰ تھے۔ وہ دعویٰ کر رہا تھا قبر والا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین دین اسلام ہے، میرا دین دین اسلام ہے، دعویٰ کر دیا۔ اللہ پاک نے کہا پھر تو یہ دعوے کر رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین دین اسلام ہے، اس سے پوچھو ان دونوں دعووں پر تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تیسرا سوال دونوں دعووں پر دلیل ہوتا ہے، اگر اس نے دلیل دے دی تو دعوے قبول ہو گئے، اور اگر دلیل نہ دے سکا تو دعوے بیان کر کے بھی مردود پھر گیا۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس رجل، اس محمد مصطفیٰ کی ذات کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟
ما کنتا تقولو، اگر کوئی یہاں علم صرف جاننے والا، علم نحو جاننے والا بیٹھا ہے، اس کے لیے بات کر رہا ہوں. ما کنتا تقولو، تقولو فعل مضارع کا صیغہ ہے اور اس سے پہلے کنتا کان یکون داخل ہے. اور عربی گرامر کا قاعدہ یہ ہے کہ جب مضارع پر کان یکون داخل ہو جائیں تو پھر دوام کا، استمرار کا معنی حاصل ہوتا ہے، عادت والا معنی پوچھا جاتا ہے. یعنی اللہ پاک یہ فرما رہا ہے اس سے پوچھو کہ مصطفیٰ کی ذات کے بارے میں ذکر کرنے کی تیری عادت کیا تھی؟ حضور کا ذکر تو کیسے کرتا تھا؟ باقاعدگی کے ساتھ کرتا تھا، تسلسل کے ساتھ کرتا تھا، ہمیشہ کرتا ہے، کبھی کبھی جان چھڑانے کے لیے کرتا تھا. بتا مصطفیٰ کی ذات کے بارے میں تیری عادت کیا تھی؟ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں اذان سے پہلے صلاۃ پڑھو، نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھو، نماز جمعہ کے بعد صلاۃ و سلام پڑھو، کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھو. کیوں؟ تاکہ صلاۃ و سلام پڑھنا ہماری عادت بن جائے اور قبر میں عادت پوچھی جائے گا. قبر میں عادت، بتا تیری عادت کیا تھی حضور کا ذکر کرنے کی. اور پھر دیکھیے ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، رجل کا معنی ہے مرد. اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، تیری عادت کیا تھی؟ مرد کہا حضور کو، اس مقام پر یہ نہیں کہا ما کنتا تقول فی حق حاضر نبی، اس نبی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا. حضور کے لیے وہاں لفظ نبی نہیں بولا جائے گا، یہ نہیں کہا جاتا ما کنت تقول فی حق حاضر رسول، اس رسول کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. رسول کا لفظ وہاں نہیں آئے گا، رسول کا لفظ آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، وہ تو روحانی طور پر بھی پایا جاتا ہے، روحانی طور پر بھی پایا جاتا ہے. اس نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم بنائے جا رہے تھے، میں تب بھی نبی تھا، روحانی طور پر تب بھی حضور موجود تھے. نبی تو رسول تو روحانی طور پر بھی پایا جاتا ہے. لیکن رجل، رجل کہتے ہیں جو جسم کے ساتھ موجود ہو. رجل کسے کہتے ہیں؟ جو جسم کے ساتھ موجود ہو. اگر اس مقام پر سوال میں ہوتا نا اس نبی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، یا اس رسول کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، اگر یہ بات ہوتی تو بدعقیدہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اور جی حضور وہاں روحانی طور پر آتے ہوں گے، روحانی طور پر آتے ہوں گے، کیونکہ نبی جو ہے روحانی طور پر پایا جا سکتا ہے. اللہ نے کہا نہیں، یہ کہو ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس ذات کے بارے میں جو ذات جسم کے ساتھ یہاں پر موجود ہے، جسمانی طور پر پائی جا رہی ہے، اس ذات کے بارے میں بتا تیرا عقیدہ کیا ہے. یعنی اللہ پاک نے رجل کہلوا کر یہ بات ثابت کر دی کہ حضور وہاں روحانی طور پر نہیں، جسمانی طور پر آتے ہیں، جسمانی طور پر آتے ہیں. ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، حضور آتے کیسے آتے ہیں؟ اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. حضور کیسے آتے ہیں؟ قبر میں آتے ہیں. کیسے آتے ہیں؟ اب کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قبر میں ایک لمبی غار بن جاتی ہے، ادھر بنڈالہ ناصر میں ایک شخص ہوتا ہے، وہ حضور کو ادھر سے دیکھتا ہے، لمبی غار، اور ادھر رسول پاک علیہ السلام غار کے اس سرے پر مدینہ پاک میں حضور ہوتے. یہ بنڈالہ ناصر ہمارا یہاں سے آقا علیہ السلام کو دیکھ لیتا ہے. ایک کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ایک لمبی غار بن جاتی ہے، قبر والے کی یہاں کو اتنی طاقت مل جاتی ہے کہ پاکستان میں ہوتے ہوئے مدینہ پاک میں حضور کو دیکھ لیتا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں، بلکہ زمین سمٹ جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے، زمین چپک جاتی ہے، ادھر حضور ہوتے ہیں، ادھر یہ مرنے والا ہوتا ہے، ادھر سے یہ حضور کو ساتھ ہی دیکھ لیتا. ہم کہتے دادانو تم زمین کا سکڑنا بھی مانتے ہو کہ زمین سکڑ جاتی ہے، زمین سمٹ جاتی ہے، اور قبر والے کی طاقت کو بھی مان رہے کہ یہاں سے پاکستان سے بنڈالہ ناصر خان سے یہاں سے وہ مدینہ پاک میں حضور کو دیکھ لیتا ہے. مرنے والے کی طاقت کو بھی مانتے ہو، قبر زمین کی طاقت کو بھی مان رہے ہو. ارے نادانو حضور کا قصور کیا ہے، حضور کا جرم کیا ہے؟ یہ کہو حضور خود آتے بھی ہے، حضور خود جاتے بھی ہے. ایک لمحے کے اندر حضور کیسے آ گئے اور ایک لمحے میں مصطفیٰ کیسے چلے گئے؟ اسی طرح حضور آتے ہیں اور حضور جاتے ہیں. جیسے ملک الموت ایک لفظ میں لاکھوں لوگوں کی روحیں قبض کر لیتا ہے، آتا بھی ہے چلے بھی جاتا ہے، اسی طرح حضور آتے بھی ہیں، حضور چلے بھی جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں آقا علیہ السلام وہاں نہیں آتے، بلکہ قبر میں تو حضور کی تصویر آ جاتی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور قبر میں نہیں آتے، قبر میں کیا آتی ہے؟ حضور کی تصویر آ جاتی ہے. نادانو اگر قبر میں تصویر آتی ہوتی تو پھر حدیث پاک میں یہ حضور یہ نہ فرماتے کہ جب اس کا نبی، ان کا نبی قبر میں ان کو دکھایا جاتا ہے، مردوں کو، مرنے والوں کو دکھایا جاتا ہے، آگے سے وہ قبر والے کہتے ہیں ہاذا نبینا، یہ ہمارے نبی ہیں،
جب پہچانتے تو کہتے حاضر نبی یونا، یہ ہمارے نبی ہیں، حاضر رسول اللہ، یہ ہمارے رسول ہیں۔ چلو ہم تو بھول سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بھی بھول گئے تھے، کہ حضرت عمر بھی بھول گئے تھے، کہ صحابہ والے بیت بھی بھول گئے تھے۔ ارے اگر وہاں تصویر آنی ہوتی تو پھر جواب میں حضور یہ فرماتے کہ قبر والا یہ کہتا ہے ہذا تصویر رسول اللہ یا ہذا شبیہ رسول اللہ، نہیں یہ نہیں کہا جاتا، یہ کہا جاتا ہذا رسول اللہ، ہذا نبی ہونا، یہ ہمارے نبی ہیں۔ ایک وقت میں کئی جگہوں پر مرنے والا ہوتا ہے، حضور ایک وقت میں کئی جگہوں پر کیسے چلے جاتے ہیں؟ اسی طرح چلے جاتے ہیں جیسے ملک الموت چلے جاتا۔ کس کس کی قبر میں جاتے ہیں؟ کس کس کی قبر میں جاتے ہیں؟ حدیث پاک اٹھا کے دیکھیے، حضور ہر ایک کی قبر میں جاتے ہیں۔ کوئی گناہگار ہو اس کی قبر میں بھی جاتے ہیں، کوئی پرہیزگار ہو اس کی قبر میں بھی جاتے ہیں، کوئی مسلم ہو اس کی قبر کے اندر بھی جاتے ہیں، کوئی غیر مسلم یہودی ہو اس کی قبر کے اندر بھی چلے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے وہ نبی، بڑا پیارا جملہ ہے، وہ نبی جو غیروں کی قبروں میں چلا جاتا ہے، غیروں کی قبروں میں چلا جاتا ہے، کیا وہ نبی اپنوں کی محفل میلاد میں نہیں آتا ہوگا؟ وہ نبی جو غیروں کی قبروں میں جاتا پھر رہا ہے، کیا وہ اپنوں کی محفل میلاد میں نہیں آتا ہوگا؟ اور پھر مجھے بتائیے قبر میں جانا آسان کام ہے یا محفل میلاد میں جانا آسان ہے؟ قبر میں کیسے جانا ہے؟ زمین کے اندر سے گزرتے 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 قبر میں جا پہنچے، زمین کے اندر سے گزرتے گزرتے پہنچنا ہے، مشکل کام ہے۔ اور محفل میلاد میں زمین کے اوپر سے آتے آتے محفل میلاد میں جا پہنچنا ہے۔ ارے جو نبی غیروں کے لیے مشکل کام کر گزرتا ہے تو کیا وہ نبی اپنوں کے لیے آسان کام نہیں کرتا ہوگا؟ اور جی محفل میلاد میں آتے ہیں تو نظر نہیں آتے، قبر میں آتے ہیں تو نظر آتے ہیں، محفل میلاد میں آتے تو نظر نہیں آتے۔ ارے محفل میلاد میں آ کر حضور کا دکھائی نہ دینا، دیدار نہ کرانا، یہ بھی امتحان کے لیے ہوتا ہے، اور قبر میں آ کر اپنا مخڑا تکا جانا یہ بھی امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ کیسا امتحان، کیسی آزمائش؟ محفل میلاد میں آ کر اپنا مخڑا نہیں دکھاتے، دیدار نہیں کراتے تاکہ دیکھے تو صحیح، دیکھے تو صحیح یہ بن دیکھے ہمیں پہچانتا بھی ہے یا کہ نہیں، بن دیکھے ہمیں مانتا بھی ہے یا کہ نہیں، اور قبر میں آ کر اپنے زیارت کرواتے ہیں تاکہ دیکھیں تو صحیح یہ ہمیں دیکھ کر پہچانتا بھی ہے یا کہ نہیں۔ آج لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد مدینہ بھگ جاتے ہیں، کیا حضور کو دیکھ لیتے ہیں؟ نہیں، صرف گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں۔ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد صرف گنبد خضرا کو دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ مگر بھائیوں موت مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، حضور کے عاشق اور غلام کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک ایسا عظیم تحفہ ہے، اس پر خرچ بھی نہیں ہوتا، ادھر ساتھ انسان مرتا ہے اور ساتھ ہی اس کو مصطفیٰ کی زیارت کرا دی جاتی ہے۔ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے والا گنبد خضرا کو دیکھتا ہے اور کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا، ادھر ساتھ مرتا ہے، مرنے کے ساتھ ہی جی اٹھتا ہے اور مصطفیٰ کی زیارت کر لیتا ہے۔ تفسیر روح البیاں میں علامہ اسماعیل حقی رحمہ لکھتے ہیں، آخری بات علامہ اسماعیل حقی رحمہ لکھتے ہیں، ایک شخص نے خواب میں حضور کی زیارت کی، جب زیارت کی تو حضور سے کہا یا رسول اللہ ایک بات ہی سمجھا دے، آقا ایک بات ہی سمجھا دے۔ حضور نے فرمایا بیٹا کیا بات ہے؟ عرض کی حضور ادھر آپ کا فرمان ہے کہ موت کی جو تلخی ہے، جو شدت ہے 100 تلواروں کی ضربوں جیسی ہے، 100 تلواروں کی ضربوں جیسی ہے، اور ادھر آقا آپ کا فرمان ہے کہ میرے غلام پر، میرے مسلمان پر جب موت طاری ہوتی ہے تو اس کی روح یوں قبض ہوتی ہے جیسے آٹے سے بال نکال لیا گیا ہے، مکھن سے بال نکال لیا جائے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ آقا ادھر آپ ہی فرما رہے ہیں کہ موت کی سختی 100 تلواروں کی ضربوں جیسی، ادھر سختی کی بات اور ادھر کہا بالکل نرمی ہوتی ہے کہ بالکل وہ ایسے قبض ہوتی ہے جیسے آٹے سے بال نکال لیا جائے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ دو فرمودات میں ٹکراؤ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اگر اس کا جواب تلاش کرنا ہے نا جا کے سورہ یوسف کو پڑھنا، سورہ یوسف میں اس کا تجھے جواب مل جائے گا۔ تفسیر روح البیاں میں علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں وہ شخص صبح بیدار ہوا، سورہ یوسف کو پڑھتا رہا، سر تھمتا رہا، غور و خوض کرتا رہا، ایک مقام پر جا کر اس کی نظر تھم گئی، اس کی نظر جم گئی۔ وہ مقام کیا تھا کہ جب سیدہ زلیخا کے پاس زنانِ مصر آ چکی تھی اور آ کر سامنے پھل پڑے تھے، چھریاں پڑی تھی، اور یہ طے ہو چکا تھا کہ جب یہاں یوسف علیہ السلام آئیں گے تب
تب تم نے چھریاں کے ساتھ پھل کاٹنے ہیں اور تب تم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھنا بھی ہے اور یہ پھل کاٹنے ہیں. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد یوسف علیہ السلام آئے, پھل کاٹے گئے, چھریاں چل گئی, انگلیاں کٹ گئی, مگر ان کو خبر بھی نہ ہوئی. آقا علیہ السلام فرمانا چاہ رہے تھے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کا حسن زنانہ مصر نے دیکھا تھا, ان کے تمام اعضاء متوجہ ہو گئے تھے یوسف علیہ السلام کی ذات کی طرف, اور فیصلہ کرنے والی عقل جو تھی وہ بھی یوسف علیہ السلام کے حسن میں گم ہو گئی تھی. ان کو درد تو ہوا تھا, مگر چونکہ عقل جو تھی وہ محض تھی یوسف علیہ السلام کے حسن میں, اس وجہ سے ان کو درد کا احساس نہیں ہوا تھا. اسی طرح میرے جب کسی امتی پر وقت وصال آتا ہے, جو بھی وقت وصال آتا ہے اس کی نگاہوں کے سامنے حسن مصطفیٰ آ جاتا ہے. جو ہی حسن مصطفیٰ آتا ہے اس کے جسم کے سارے کے سارے اعضاء حسن مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, اور ساتھ ہی عقل بھی حسن مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. موت کا درد تو ہوتا ہے, موت کی سختی اور تلخی تو ہوتی ہے, کیونکہ عقل جو ہوتی ہے وہ گم سم ہوتی ہے حسن مصطفیٰ میں, اس لیے موت کا درد کا احساس اس کو پھر ہوتا ہی نہیں ہے. بھائیو, موت سے نہ ڈرو, موت سے تو وہ ڈرے جو مصطفیٰ کا غدار ہو, جو مصطفیٰ کا بیباک ہو, جو مصطفیٰ علیہ السلام کا بے وفا ہو. ارے جو مصطفیٰ کا عاشق ہو, جو مصطفیٰ کا غلام ہو, جو مصطفیٰ کا چاہنے والا ہو, اس کو موت سے کاہے کا ڈر. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت وصال آتا ہے, مسکراتے ہیں, ہنستے ہیں. آپ کی زوجہ نے کہا یہ وقت رونے کا ہے اور آپ ہنس رہے ہیں. آپ نے فرمایا تجھے نہیں پتا, ابھی تھوڑی دیر کے بعد میری مصطفیٰ سے ملاقات ہو جائے گی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کے لیے موت نہیں ہے, صرف موت کا ذائقہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے محترم بزرگ ملک نور محمد صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.